नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला सदक़ल्लाहुल अज़ीम क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्तुहूरु शत्रुल ईमान औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। उसकी करम, मेहरबानी, इनायत, नवाज़िश है। उसने हमें ये कुरान सुनने की और तरावी में पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। अल्लाह पाक इसे कबूल फ़रमाए। आज हमने सूरह क़यामा से ऑनवर्ड्स तकरीबन सूरह बलद तक की तिलावत सुनी और कल इंशाअल्लाह इसे हम कंप्लीट करेंगे। बहरहाल लेकिन अगर हम देखें पूरा कुरान अल्हम्दुलिल्लाह हमने सुना भी और कुछ ना कुछ हद तक कोशिश की कि इसमें क्या हमें पैगाम मिल रहा है ऑन अ डेली बेसिस, हम कुछ ना कुछ ज़रा सा उसको टच करते रहे। फाइनली लास्ट आज के अगर हम देखें तो क्रक्स ऑफ द मैटर जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल फाइनली कंक्लूजन कुरान के अंदर अल्लाह ने हमें अता फरमाया जो क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला। असल सारा जो गेम थी वो कामयाबी की, और टू विन और लूज़, टू कामयाब होना या टू नाकामयाब होना, सारी गेम ही इसकी थी। तो कामयाब हुआ कौन? क़द अफ़लह। क़द का मतलब होता है तहकीक, श्योरली। कामयाब कौन बंदा हो गया? अफ़लह, जिसने फलाह पाई। पहला उसने क्या किया? अपने नफ्स का अपना तज़किया किया, अपने आप को प्योरीफाई किया, पाक किया अपने आप को। व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला, ज़िक्र और सलात, दो चीज़ों का ज़िक्र आया यहाँ पे। दोनों चीज़ों में ही ज़ाहिर है तज़किया अपने सेल्फ होता है इंसान का, मगर हदीस पाक में क्या है? अत्तुहूरु शत्रुल ईमान। ये जो पाकी है, तहारत है, पाकी हासिल करना, ये ईमान का आधा हिस्सा है या शतर है या मेजॉरिटी ऑफ द हिस्सा क्या है इस्लाम का, ईमान का? वो पाकी हासिल करना है। अब पाकी या प्योरिफिकेशन है, ये दो तरह से हो सकती है। एक तो हमारी जो फिज़िकल इंट्रिंसिक बॉडी जो हमें नज़र आती है, एक तो इसकी पाकी है, और फिर दूसरी पाकी हमारे नफ्स की अंदर सोल की पाकी है। दोनों ज़रूरी हैं, दोनों अपने इन इटसेल्फ ज़रूरी हैं। क़द अफ़लह मन तज़क्का जब फरमाया कि पाकी तो करो, लेकिन पाकी दोनों की करना ज़रूरी है। पहली चीज़ ज़िक्र फरमाया, ज़िक्र नफ्स की पाकी के लिए, हमारी स्पिरिचुअलिटी के लिए, हमारी इनर क्लेंजिंग के लिए। दूसरी चीज़ फरमाया सलात, फसल्ला, नमाज। उससे हमारी ज़ाहिरी बॉडी भी पाक होती है। कैसे? जब नमाज के लिए खड़े होंगे ऑटोमेटिकली मेक श्योर करेंगे अपनी जो बॉडी है, हमारा जिस्म है, पाक हो, कहीं कोई गंदगी ना हो, हालत वज़ू हो, जिस जगह पे हम पढ़ रहे हैं वो जगह पाक हो, एट्सेट्रा। कपड़े पहने हैं वो पाक हो। तो तमाम की जो हमारे ज़ाहिरी लवाजमात हैं पाकी के, वो हम नमाज में उसको मेक श्योर करते हैं वो पूरे के पूरे कंप्लाई हो उस पर। कुबा एक वादी है मदीना से कुछ डिस्टेंस के ऊपर, जहाँ पे पहली मस्जिद भी है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बनाई। वहाँ के जो लोग थे, जब आयत अल्लाह ने कुरान में नाजिल फरमाई इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन, कि अल्लाह ताला तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है और पाक रहने वालों से मोहब्बत करता है। पहली चीज़ तो ये देखें कि अल्लाह ने ये यहाँ पे इस आयत में नहीं फरमाया कि मैं बहुत बड़े नमाजियों से तौबा मोहब्बत करता हूँ, मुसल्ले पर बैठने वालों से मोहब्बत करता हूँ, पूरी पूरी रात नमाजें, पूरा पूरा दिन चिल्ले काटना या अल्लाह के रास्ते में सिर्फ निकले ही रहना, इन सब लोगों का जिक्र नहीं किया। क्या गया? इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, वो जो पहले गुनाह करते हैं, फिर गुनाह ज़ाहिर है कोई इंसान क्लेम में कर ही नहीं सकता मैं गुनाह से पाक हूँ, फिर वो उस गुनाह पे जब तौबा करते हैं अल्लाह वर्ता है इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। और व मुतताहिरीन, और पाक रहने वाला। ये आयत जब नाजिल हुई, ये आयत नाजिल हुई कुबा वालों के ऊपर। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे पूछा है आप माँ बालुकुम, ये कुबा वालों, तुम लोगों को अल्लाह ने कुरान में तुम्हारा नाम लेके एड्रेस करके कहा कि तुम्हें पाक रहने की वजह से अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है, क्या वजह है? तो उन्होंने कहा कि वो जो टॉयलेट वगैरह का जब उस ज़माने में इस्तेमाल होता था, लोग अक्सर पत्थर और ये इस्तेमाल किया करते थे, जैसे आजकल के ज़माने में आप कह लें टिश्यूज़ वगैरह। तो वो लोग ख़ास तौर से मेक श्योर करते थे कि दे यूज़ टू वॉश इट, पानी से उसको गसला इसको कहते हैं, प्रॉपर अपनी बॉडी को वॉश करना, वो ये मेक श्योर किया करते थे। ये आदत अल्लाह को इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने कुरान में कहा कि मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ। तो ये एक तो बॉडी की पाकी का अपना मकाम है,
بند قد افلح من تزکا، پاک کرنا ضروری ہے باڈی کو بھی، اور پھر دوسری چیز نفس کی پاکی. عبداللہ بن معاویہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، ان سے فرماتے ہیں ان کے ایک صحابی آئے، انہوں نے پوچھا کہ ما تزکیۃ النفس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ تزکیہ نفس کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یعلم الرجل ان اللہ معہ حیث کان، کہ انسان یہ چیز پہچانتا ہو، یہ چیز جانتا ہو، علم رکھتا ہو، یا اس کو یہ شعور ہو کہ اللہ تعالیٰ معہ، اس کے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی، من حیث کان، اب وہ جہاں کہیں بھی ہے اللہ اس کے ساتھ ہے. یہ جو کیپیسٹی ہے اس کو فرمایا کہ یہ تزکیۃ النفس ہے، پاکی ہے، نفس کا تزکیہ ہے، اسپریچول کلینزنگ ہے یہ. تو اس کا میتھڈ بہت سارے میتھڈز ہیں ظاہر ہے، لیکن سب سے جو افضل ترین میتھڈ اس نفس کی پیوریفیکیشن کا فرمایا وذکر، ذکر، اللہ کا ذکر، یہ سب سے الٹیمیٹ فارم آف پیوریفیکیشن آف نفس ہے. کوئی چیز اللہ کے قریب لے جانے والی اللہ کے ذکر سے بڑھ کر ہے ہی نہیں. اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اس کے بعد باقی جو کچھ بھی ہے دنیا میں وہ اس کے بعد ہے. نفس کی پاکی کے اوپر ہم لوگ عام طور سے، کیونکہ یہ اس کا تعلق ایک انسان کے اپنے بلیف سے ہے، تو عام طور سے ہم ڈائیورج ہو جاتے ہیں، شاید اس کے اوپر فوکس نہیں کرتے اور اس کی طرف دھیان ہمارا نہیں رہتا. لیکن یہ ہمارے الحمدللہ کالج اسکولز وغیرہ کے بچے ہیں، یہ ابھی یونیورسٹیز میں آپ کو بتا سکتے ہیں، پری الیکٹیو کورسز ہوتے ہیں، پری ریکوزٹ کورسز ہوتے ہیں، ان میں آپ لوگ سائیکالوجی پڑھنا از اے پری ریکوزٹ، کچھ نہ کچھ حصہ، سرٹن پارٹ، ناٹ ایون فار جو نہ بھی میجر ہو، بے شک بزنس پڑھ رہا ہو، کچھ بھی پڑھ رہا ہو، کچھ نہ کچھ حصہ. تو سائیکالوجی جس انسان نے بھی کوئی ایک آدھ کورس بھی لیا ہوگا وہ اویئر ہوگا ایک نام سے سگمنڈ فرائڈ. سگمنڈ فرائڈ کے اوپر پوری جو پچھلے 100-150 سال کی ہماری سائیکالوجی پوری دنیا کی بیس کرتی ہے، اٹ از بیسڈ اپان دا اسٹڈیز آف سگمنڈ فرائڈ. یہ آپ کو یونیورسٹی کالج میں کسی بھی اس چیز کو اتھینٹیکیٹ کیا جا سکتا ہے الحمدللہ. اس کی ایک تھیوری ہے آئی ڈی، ایگو اینڈ سپر ایگو. ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں، وی ڈونٹ ہیو دا ٹائم ٹو گو ڈیپلی انٹو اینی تھنگ رائٹ ناؤ، مگر براڈلی صرف اس کو ٹچ بیس کرتے ہیں. وہ کیا کہتا ہے اکارڈنگ ٹو سگمنڈ فرائڈ؟ وہ کہتا ہے کہ انسان، ایک باڈی ہوتی ہے انسان کی، فار ایگزامپل ایک ہیومن بینگ ہے. اب یہ بندہ مسلمان نہیں ہے، یہ تو کوئی ایتھیس ہی ہوگا موسٹ پرابلی یا واٹ ایور، مگر کہتا کیا ہے کہ یہ اس کی ایک چیز ہے آئی ڈی. وہ اس کو تشبیہ دیتا ہے جیسے ہمارا انسان ہے نا، انسان کی باڈی کے اندر ایک ہارٹ ہے، چھوٹا سا، ایک اتنا سا، یہ پام کے اندر آ جاتا ہے انسان کے. لیٹس سپوز دیٹ از دی آئی ڈی. پھر ایک انسان کی اپنی ایگو ہوتی ہے جو اس کی یہ باڈی ہے، اور پھر انسان کے سامنے پوری دنیا، پورا یونیورس، یہ پورا جو ہے یہ سپر ایگو ہے. اب جو اس کی باڈی، جو ہماری فزیکل ایگزسٹنس ہے ہماری باڈی کی، اس کے اوپر دونوں طرف سے پریشر آ رہا ہوتا ہے. دل کہتا ہے یار اللہ کے راستے پہ نکل، دل کہتا ہے اندر سے چل نماز پڑھنے، لیکن سامنے سے یہ جو اتنا بڑا یونیورس ہے نا، اس کو اگر آپ گراف بنائیں تو وہ ہیوج اٹرنل یونیورس پتہ نہیں کتنا بڑا ہے، اندر سے ہارٹ بیچارہ اتنا سا کمزور ہے، وہ انسان کو کہتا رہتا ہے جا اللہ کے راستے میں یہ کر، اللہ کے راستے میں اپنا پاکی کر، لیکن نماز پڑھ، کچھ بھی واٹ ایور. لیکن جب باہر کا سوسائٹی سے وہ انفلوئنس ہوتا ہے، وہ سوسائٹی اس کے اوپر حاوی ہوتی ہے، تو وہ اس باڈی کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے. اینڈ وہ کسی کی سینگ ہے نا، مین ان ہز اگنورینس آئیڈینٹیفائز himself in the material sheet that encompass his real self. جب اپنی جہالت کے اندر نا، اپنی اگنورینس میں انسان جو ہے اپنے آپ کو ایسوسیٹ کیا کرتا ہے مٹیریل شیٹ سے، جو دنیا میں سراؤنڈنگ میں ہمارے سارا سوسائٹی ہے نا، اپنے آپ کو ہم ایسوسیٹ کرتے ہیں کہ ہم یہ لوگ ہیں، ہم دس از who I am. نو، ہم تو وہ ہیں جو ہمارے اندر کا دل ہے. لیکن بہت کم لوگ ہوتے ہیں کبھی کبھار اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل و کرم سے، جن کا دل پاک ہوتا ہے. وہ دل اس سپر ایگو کو، اس ایگو کے اوپر یعنی کہ انسان کی اپنی ذات کے اوپر انفلوئنس نہیں ہونے دیتا، اور وہ اس کے اوپر اوور کم کر لیتا ہے. اینڈ فائنلی سرٹن پیپل دیر آر جن کے اندر ایک کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ اس ہارٹ کو اتنا پاورفل پاک کرنے کے بعد بنا لیتے ہیں کہ وہ سپر ایگو یعنی کہ جو پورا معاشرہ ہے، جو پوری دنیا ہے، یہ اس انسان کے اوپر انفلوئنس نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہم نے دنیا میں رہنا نہیں ہے، دنیا میں رہنا بھی ہے، کھانا پینا ہے، مٹیریلسٹک جتنے بینیفٹس ہیں، باؤنٹیز ہیں، ان کو اویل بھی کرنا ہے. بات ہو رہی ہے اپنے اوپر حاوی کر لینے کی. وہ حاوی نہ کرنے کا طریقہ کیا بتایا؟ وہ ذکر اللہ ہے. سب سے جو افضل ترین ذریعہ ہے وہ ذکر اللہ ہے. اللہ کے ذکر سے قریب کوئی نہیں پہنچا سکتا انسان کو. سورہ قیامہ میں آج گزرا نا، نفس اللوامہ، اللہ نے پاک نے قرآن میں ہی 3 قسم کے ڈفرینٹ نفس کا ذکر کیا ہے.
یہاں پہ سورہ قیامہ میں آیا تھا نفس اللوامہ. یہ کیا ہوتا ہے؟ ایک پہلے آیا ان نفس الامارۃ سو، ایک نفس امارہ وہ تھا، یہ نفس اللوامہ آیا آج. نفس الامارہ وہ نفس ہے جو ایک ہے، فار ایگزامپل سپوز کریں کہ اس کے اوپر معاشرہ اتنا زیادہ اوور کم ہو چکا ہے کہ اب اس کی کوئی ہوپ وش ڈیزائر بچی نہیں ہے، بس اس کے ہی از ہوپ لیس ناؤ. وہ اس لیول کا گنہگار کوئی بندہ ہو، اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے، تو اس کے اندر بہتری کی کوئی امید ہی نہیں ہو، وہ نفس الامارہ ہو گیا. پھر ایک طرف آ گیا نفس اللوامہ، یہ ہم جیسے لوگ جو بالکل بین بین ہیں، درمیان میں ہیں، اور اچھی طرف نیکی کی طرف جاتے ہیں اس کی طرف تو اچھا دل کرتا ہے اور چلتے جاتے ہیں. کہیں سے ادھر ادھر سے کوئی اس کو کہتے ہیں قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. کہتے ہیں رمضان میں شیطان بند ہے، تو وہ گناہ کیسے کرتے ہیں لوگ؟ کیونکہ ایک شیطان کے اس شر سے پناہ مانگنا تو ضروری ہے، اسی طرح سے دوسرے انسانوں کے بھی شر سے پناہ مانگنے کے ہمیں ترغیب دی، کیونکہ وہ آپ کو برائی کے راستے پہ نکالتے ہیں، وہ آپ کو برائی کے راستے پہ لے کے جاتے ہیں. تو بہرحال وہ لوامہ، اس کے اندر ایک کیپیسٹی ہے کہ وہ اپنے آپ کو گریجولی بلڈ کرے اور وہ ایک پرفیکٹڈ اسٹیٹ پہ ہے. پھر ایک فائنلی اس لیول کا مقام جب وہ ان اللہ یعلم ان اللہ معہ من حیث کان، اس لیول کی کیپیسٹی پہ جو کوئی بندہ ہو کہ اسے ہر وقت استحضار ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے ساتھ ہے، تو وہ گناہ کیسے کرے گا؟ لیکن ظاہر ہے ان لوگوں کی کیا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، وہ پھر مطمئن نفس ہیں. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ان کے لیے کہتے ہیں جاؤ داخل ہو جاؤ، اللہ تم سے راضی، تم اللہ سے راضی، اور داخل ہو جاؤ جنت میں جہاں سے مرضی. تو یہ وہ نفس الٹیمیٹ ٹارگیٹ تو ظاہر ہے وہ نفس المطمئنہ کو اچیو کرنا ہے. مطمئنہ کی ایک وہ ٹرانسلیشن میں ہم نے کہیں دیکھا، کیونکہ ظاہر ہے ایگزیکٹ ورڈ کو تو ہم پتہ نہیں ٹرانسلیٹ بھی کیسے گا. اب ہم بولتے ہیں مطمئن نفس، عام طور سے کوئی بندہ سمجھتا نہیں ہے. کہ انگلش ٹرانسلیشن میں نے پڑھا سرین سول. مطمئنہ کا مطلب کیا ہوا؟ سرین سول. سرین سرینٹی ہوتی ہے نا انسان کے اندر، پھر اسے پرواہ نہیں ہوتی، رائٹ لیفٹ جو ہوتا ہے ہوتا رہے، اللہ مالک ہے. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں دنیا میں. وہ گزرا نا آج قرآن میں ہی، حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما دونوں بیمار ہو گئے. بیمار ہوئے تو بہرحال حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہما دونوں نے منت مانی کہ ہم ان کا اگر جب یہ ٹھیک ہو جائے گے انشاءاللہ ہم 3 دن روزے رکھیں گے. تو اب انہوں نے پورا، ظاہر ہے وہ ٹھیک ہو گئے، اللہ نے انہیں صحتیاب کیا. اب انہوں نے روزہ رکھا. تو اب بالکل عین افطاری سے پہلے ایک غریب آدمی آیا، اس نے کہا میں مسکین ہوں اور مجھے اللہ کے واسطے کچھ اب کھانے کا دے دو. اب یہ لوگ بیچارے صبح سے محنت کر کے ان کے بعد جو کچھ تھوڑا بہت صرف افطار کے لیے کچھ جمع ہوا تھا، انہوں نے دیکھا باہر مانگنے والا ہے، اٹھا کے وہ اس کو دے دیا. خود سادی ایک کھجور اور پانی سے روزہ کھولا اور سو گئے. اگلے دن دوبارہ روزہ رکھا، دوبارہ وہی پورے دن کی محنت، گرمی، یعنی امیجن کریں اس کے اندر ہارڈ ورک، وہ سارا کرتے کرتے وہ روئی بنا کرتی تھی بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ ایٹسیٹرا. سچ ہارڈ ورک، ہارڈ لیبر. اب وہ پورا کر کے اینڈ میں پورے دن میں تھوڑا سا جمع کیا کہ آج افطار اس سے کریں گے. ایک بالکل افطار سے پہلے ایک بندہ آ گیا، میں یتیم ہوں مجھے کچھ کھانے کا دے دو پلیز. اب وہ بھی علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہما، انہوں نے اٹھا کے وہ اس کو پھر دے دیا. اب پھر وہی سادی ایک کھجور سے اور پانی سے روزہ کھولا اور پھر سو گئے. اگلے دن اب تیسرا روزہ رکھنا ہے، 3 روزے کی منت مانی تھی، تیسرا روزہ رکھا ہے. پھر اسی طرح سے پورا دن صبح سے علی رضی اللہ عنہ غالباً ہارڈ ورک کرتے کرتے، فاطمہ اپنی جگہ رضی اللہ عنہما کرتے، پورا دن ہارڈ ورک، گرمی، سب کچھ برداشت کر کے اب افطار کا ٹائم آیا. اپنے سامنے افطار رکھا کہ چل یار جو بھی تھوڑا سا ہوتا ہے آج اس کو کرتے ہیں. این افطار سے پہلے دروازہ کھٹکتا ہے. میں قیدی ہوں، قیدی نہیں اسیر کہتے ہیں نا قیدیوں کو جو جنگ سے جو آزاد ہوئے ہوئے قیدی ہوتے ہیں. میں قیدی ہوں، میرے پاس کچھ کھانے کا نہیں ہے، پلیز کچھ کھانے کو دے دو. اب ان کا لیول دیکھیں، پھر اٹھا کے دے دیا اس کو کھانے کا. اب پھر وہی بھوکا ایک کھجور اور پانی سے جو بھی سوکھی روزہ کھولا. ان کا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا. یہ وہ یا ایتھا النفس المطمئنہ والی بات ہو رہی ہے نا. ہم جیسے تو لوگ ہیں نہیں. تو یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ. یہ یطعمون الطعام علی حبہ کہ یہ کھلاتے ہیں بھوکوں کو
علی حب ہی، اس کی حب محبت کی وجہ، اللہ کی محبت کی وجہ سے انہوں نے کھلایا. ان کو تو کچھ پرسنل بینیفٹ نہیں مل رہا تھا. مسکینا و یتیما و اسیرا، پہلے دن مسکین کو کھلا دیا، دوسرے دن یتیم کو کھلا دیا، تیسرے دن اسیر کو کھلا دیا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے کھلایا ہے صرف لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے کھلایا. ولا نرید منکم جزاء ولا شکور، ہمیں کوئی جزا وزا اس دنیا میں تم سے نہیں چاہیے. بہرحال روایت میں آتا ہے وہ غالباً ایک فرشتہ ہی تھا، was there to test their patience and their صبر، اور انہوں نے ظاہر ہے وہ نفس المطمئنہ کا جو الٹیمیٹ لیول تھا وہ کر دکھایا. تو بہرحال ہمیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مین چیزز جو نفس کی پیوریفیکیشن ہے، عام طور سے اس کے اوپر کچھ ہوتا نہیں ہے، نہا دو تو الحمدللہ ہم باڈی کی تو پیوریفیکیشن کے اوپر کرتے ہیں بندوبست، لیکن نفس کی پیوریفیکیشن کے اوپر وی آر جسٹ آلموسٹ نتھنگ نو ویئر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں اس کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اصل جو مین پری ریکوزٹ ہے وہاں قیامت کے دن، یوم لا تنفع مال ولا بنون، اس دن نہ مال نے کام آنا ہے نہ بنون نے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم. صرف جو سنورا ہوا دل لے کر آتا ہے اس دن، صرف جو وہ پیوریفائڈ دل لے کر آتا ہے اللہ کے سامنے، وہی کامیاب ہے، باقی سب کچھ کام نہیں آنے والا. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ میں توفیق عطا فرمائے کہ ہم کچھ نہ کچھ وقت اس انر پیوریفیکیشن کے لیے بھی لگائیں. اس کا تعلق صرف نہ صرف یہ کہ ہمارے اپنے، ہم ظاہر اسلام میں ہم مسلمان ہیں، ہمیں تو ضروری ہے ہی. بائبل کے اندر آتا ہے میری میگڈیلن سے جیزس کرائسٹ نے وہ جو باطنی بیماریاں اس کے اندر سے پہلے نکالی، ان کا تذکرہ بائبل میں آتا ہے. یہ تو ایک ہسٹوریکلی ہمیشہ سے چیز ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے. غصہ ہے، بغض، کینہ، حسد ایٹسیٹرا، جیلسی، ان سب سے اپنے آپ کو پاک کرنا، یہ ظاہر ہے اسی لیے شیوخ حضرات ہوتے ہیں جو نفس کے اوپر، تزکیہ کے اوپر محنت کرتے ہیں. اللہ پاک ہمیں کسی سے جڑنے کی اور اپنے نفس کی پاکی کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.